अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी, JUIFA ने हतमी फैसला किया है कि वो PTI के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही उस इत्तेहाद में शामिल होगी जो PTI की ईमा पर बनेगा। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो पंजाब पुलिस और CTD की मुश्तरका ऑपरेशन से 10 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जो है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। मज़ीद बात करें तो जहाँ आम आदमी जो है वो अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो सिंध के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की नई गाड़ियों के लिए जो है वो 52 करोड़ 66 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जहां हमने देखा हाल ही में जो है वो तरसीलात ज़र में हमें इजाफा देखने को मिला, पाकिस्तान भर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। वहीं पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात जो है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान भर के गंदम काश्तकारों के लिए जो है वो 110 अरब का रिकॉर्ड पैकेज का भी ऐलान किया गया। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, हम देख रहे हैं कि JUIFA ने हतमी फैसला किया है कि वो जो PTI के साथ इत्तेहाद है उस इत्तेहाद में वो शामिल नहीं होंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PTI की ईमा पर जो इत्तेहाद बनेगा वो उसमें भी शामिल नहीं होंगे। देखिए, इस खबर को देखकर मेरे जहन में वही शेर याद आ गया, मुझे वही शेर आया मेरे जहन में कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे हम, 100 में भी अकेले। अच्छा, तो PTI का ये हाल है कि ये एक में भी तन्हा इन्होंने थे। मिन्नत समाजत की JUIF की, अच्छा, और यहाँ तक थी कि मौलाना साहब को पहले यानी डीजल कहते रहे और बाद में इनके पीछे नमाजें भी पढ़ी। अच्छा, और हर उम्मीद जो थी इनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रही। जब बहुत सारे बिल जो हैं ख़ास जो असम्बली से पास हुए और फिर जो फॉर्म 45 है या 47 है उसके हवाले से भी इनका पूरी तरह जो तकिया था या पूरी सोच ये थी कि JUIF हमारे साथ चलेगी। और एक ऐसा वक्त भी आया कि साफ नज़र आ रहा था कि PTI को ये लग रहा था कि अगर JUIF हमारे साथ नहीं चलेगी तो एक बड़ी मूवमेंट नहीं बनाई जा सकेगी। हाँ। अब इसमें मिसबा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो उनकी तरफ से एतराज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं चलेंगे और किसी भी सूरत में नहीं चलेंगे। और हम मज़े की बात है कि उन्होंने इससे भी आगे बात की है कि हम जो है कौमी असम्बली के अंदर या असम्बलियों के अंदर जहाँ भी अपोजिशन के तौर पर बैठे हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर रहेंगे, इनके साथ नहीं शामिल होंगे। यानी अगर कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन है तो PTI की अपोजिशन जो लीडर भी हैं या PTI कहती है कि हम एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, तो उसमें भी JUIF जो है उनके साथ नहीं बैठेगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखेगी। यानी अपोजिशन की भी जो तकसीम है वो रहेगी। अच्छा, अब उसमें जो उनकी तरफ से जो बयानात हैं JUIF की तरफ से कि जनाब ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि बकौल उनके कि PTI ने इंतहाई दर्जे की मिन्नत समाजत उनसे की है कि हमारे साथ एक कोई ग्रैंड अलायंस बनाए हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये बड़ी ज़्यादा मिन्नत समाजत भी रही और PTI की कोशिश भी रही और जाके मिलते भी रहे। लेकिन उनका कहना ये था कि हमें ये कहते रहे कि जनाब हम जो ग्रैंड अलायंस बनाते, दूसरी तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात भी करते रहे। आपको याद होगा बैरिस्टर गोहर भी मिले थे जाके जो है आर्मी चीफ को। तो JUIF का कहना यह है कि ये बड़े हमारे साथ भी हाथ कर रहे थे, ये मुनाफ़कत कर रहे थे कि ये फ़ौज के साथ जाके जब मुज़ाकरात कर रहे तो उसको ये तासुर दे रहे थे कि जनाब जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो उनके साथ है या वो बन जाएगा, बड़ी तहरीक चल जाएगी, ताकि उनके ऊपर भी ये प्रेशर बिल्डअप कर सके सही, अपने मर्जी के नताइज लेने के लिए। तो ऐसी पार्टी के साथ हम तो अब इत्तेहाद तो नहीं करेंगे मेजर इश्यूज़ के ऊपर। और रह गया कि अगर कोई कहीं ताउन करना भी पड़ा तो वो केस टू केस वेरी करेगा। यानी वो ये नहीं है कि बस एक इत्तेहाद है तो हर चीज़ के अंदर जो मूवमेंट चलाएगी PTI वो उसके साथ चलेंगे, नहीं। वो कहते हैं हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि इसके ऊपर हमें इत्तेहाद करना है या नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा किस्म का सेटबैक है जो PTI को इन हालात में मिला है, क्योंकि उनको इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है कि कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस हो जो रोड्स के ऊपर भी, जिसकी वजह से अगर एहतजाज करना पड़ जाए PTI की कॉल के ऊपर तो एक बड़े तरीके से दुनिया बाहर आ जाए। आपको याद होगा कि धरनों के अंदर भी PTI की जो असल सपोर्ट थी वो पैट ने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है ना, अब सॉरी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने की थी, तारुल कादरी साहब की जो उस वक्त की जो तहरीक थी। तो उसमें ये होता था कि PTI के जो लोग थे ये तो ढोल बाजे के बाद घरों को चले जाते थे, लेकिन वहाँ मौके पर जो बैठते थे अगले दिन तक के लिए
جتنے دن بھی وہ دھرنا چلا وہ تھے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ، صحیح. وہ بیٹھے رہتے تھے، یہ چلے جاتے تھے، پھر اگلی رات کو یہ آ جاتے تھے. تو ان کی اس تحریک کو بھی کامیاب بنانے میں اس وقت کی وہ ایک مذہبی جماعت ہے، اس کا ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعت بھی ہے، تھوڑا سا اس کا وہ تاثر بھی ہے. تو اس کے اندر بھی ایک اور جماعت کا تعلق تھا جو بیٹھ سکتے تھے، جو گیدرنگ کر سکتے تھے، اور پھر جو کچھ ہم نے دیکھا وہاں پہ دھرنوں میں جو کچھ ہوا اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اب وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب ان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو آگے اگر وہاں پر ڈنڈے پڑ جائیں، وہاں پر ایک مشینری جو ہے گورنمنٹ کی وہ ایک کریک ڈاؤن کر دے تو فیس کر سکیں اور ایک بڑی تحریک بن سکے، اس میں پولیٹیکل جماعتیں شامل ہو جائیں. تو اس میں JUIF جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہے، لیکن انہوں نے آج ان سے دامن جھاڑ لیا اور کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہم سب آپ کی کسی آپ کو نہیں تحریک لگتا کہ اگر JUI کا اتحاد PTI کے ساتھ ہوتا تو وہ ایک مضبوط اتحاد ہوتا؟ اس وقت حکومت کو بھی ٹف ٹائم دیا جا دیکھیں سکتا نا، تھا. اگر تو ہوتا اس طرح جو کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اتحاد کرتے تو آتے کرتے تھے، احتجاج کرتے. اب یہ ہمیں دکھا کر اس دوران یہ کیا کہتے ہیں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. تو یہاں تو ادھر چلے جائیں تو یہاں ادھر چلے جائیں. یہ جو ڈبل آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں اور ساتھ ہمیں بھی بیچ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا کر آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیچ رہے ہیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک منافقانہ طرز عمل ہے JUIF نے اس کو ظاہر کیا. اور آپ کو اور ہم ان پروگراموں میں کئی دفعہ ذکر کر رہے ہیں اور خود عمران خان صاحب بھی اوپنلی کہتے رہے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کروں گا. یہ تو کوئی ڈھکی چکی بات نہیں، اوپن سیکرٹ ہے. انہوں نے یہ کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی، ان کے لوگوں نے کی کہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. حکومت سے مذاکرات بند کر دیے اور آج بھی اس کے متمنی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات، اگرچہ کہ آج ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، لیکن ڈیل نہیں کریں گے تو پھر مذاکرات کرنے وہاں کیا گئے تھے بیرسٹر گوہر صاحب؟ یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں گئے اور یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، تو ادھر سے جواب آ گیا کورا قسم کا آرمی چیف کی طرف سے. تو اب آپ ایک طرف تو کرتے ہیں مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو جن کے خلاف آپ نے منہ چلانی انہیں سے خود تو مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جماعتوں کو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے سڑکوں پر آئے، تو کیوں آئے گا؟ تو یہ میرا خیال ہے ان کی ایک جسٹیفیکیشن جو ہے اس کی جا کے PTI کو جا کے ان کو وضاحت کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ان کا جو اس کے اندر اٹ کیریز ویٹ کے جو یہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم کیوں ان کو یعنی وہ ایک تشریح میں رکھ کر ایک ہر چیز دے دیں. اور یہ جو اتحاد کی ایسنس جیسا اس وقت زیادہ ضرورت PTI کو ہے JUI کے مطالبات تو JUI بھی کو کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اصل مسئلہ ان کی تو نہ قیادت پکڑی گئی ہوئی ہے نہ ان کا کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اپنی پارلیمنٹری موومنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کے اپنا اگر وہ کوئی موومنٹ چلانی چاہیں اپنے یعنی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، تو ان کے پاس اتنی میرا خیال ہے اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا. اب اس میں اصل مسئلہ PTI کا ہے. PTI کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. یہی حال جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی نے اپنی ساری موومنٹ علیحدہ چلائی، اگرچہ کہ ان کے دل میں نرمی بھی تھی، وہ چاہتے بھی تھے، لیکن بعد میں PTI کے کریکٹر کو دیکھ کے ان کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب دیکھیں جو گراؤنڈ کے اوپر دو بڑی جماعتیں ہیں اس میں PTI ہے اور جماعت اسلامی ہے. دونوں نے PTI کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گرینڈ الائنس بنانے کا، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ جتنی بھی موومنٹ چلا رہے ہیں یہ اپنے مفادات کی موومنٹ چلا رہے ہیں، نہ نیشنل ایشوز ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے اس سے بڑی موومنٹ چلائی بجلی کے بلوں کے اوپر. اور ابھی جو انہوں نے کل غالباً انہوں نے جو ایک بہت بڑا اسلام آباد کے اندر ریلی نکالی ہے فلسطین کے لیے، کوئی بھی اتنی بڑی ریلی نہیں نکال سکا. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کیا. اور مزے کی بات آج میں بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج جماعت اسلامی کے سینٹر پہنچ گئے تھے یہاں پر لاہور میں. تو وہاں جا کر انہوں نے اب جماعت اسلامی کے ساتھ ساری بات چیت کیا، اور اس کے اندر ان کا جو فوکس ہے دونوں کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اعلانات ہو رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی گرینڈ موومنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین پہ چلنی چاہیے. تو انہوں نے کوئی ایک شیڈول دیا ہے جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور باقی جگہ بھی شامل ہے. اور اگر جماعت اسلامی اور JUIF کا مکمل اتحاد اس پر ہو گیا کہ بھی ہم نے بالکل اس پہ فلسطین جو کہ بہت ہاٹ ایشو ہے اس وقت، ہمارے حکمران جو ہے اس سے اغراض برت رہے ہیں اور وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ جہاں پر جس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی زیرو آدمی جس کے دل میں کوئی دل وہ رکھتا ہے اگر انسان ہے تو وہ تڑپ اٹھا ہے اس کے اوپر. ایون سب سے بڑے آپ دیکھیں کہ جو جلسے ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں، اب جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں. مسلمان ممالک تو ایسے جیسے خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں اور خاموشی سے چاہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس. اور پاکستان میں بھی اسی طرح آپ کی اوپر کی لیڈرشپ، آپ کی گورنمنٹ ہو، آپ کی جو باقی جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ بھی اس ایشو کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر کوئی اگر بڑی موومنٹ بن گئی جس میں جماعت اسلامی بھی آ گئی، جس میں JUIF بھی آ گئی اور اس میں باقی لوگ بھی آ گئے،
اور ڈیفینیٹلی بھی باقی جماعتیں بھی آ جائیں گی, تو یہ ایک بہت بڑی گرینڈ موومنٹ بن جائے گی جو گورنمنٹ اس کو فیس نہیں کر پائے گی, اور وہ پھر نتیجتاً گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو ہے اس وقت صورتحال. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کوئی گرینڈ موومنٹ بن رہی ہے, اگر کوئی ایسی موومنٹ بن گئی تو پی ٹی آئی کی موومنٹ اور زیادہ تباہی کی طرف چلی جائے گی, ان کی اور بڑا دھچکا ملے گا اس کو, اور وہ ایک بیک لیش ہو جائے گا ان کے ایسے اوپر. سب اس اتحاد سے انکار کیا گیا ہے, تو کیا مولانا فضل الرحمان کو اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس پہ عدم اعتماد ہے جس کی وجہ ڈیفینیٹلی سے ان کی طرف سے جو انکار کیا بیانات آئے ہیں, گرینڈ اپوزیشن کے الائنس بنتے ہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یا بہت سارے ایشوز ہیں, تو اس میں تو کامن ایشوز ہوتے ہیں, اس پہ ہو جاتے ہیں گرینڈ الائنس. لیکن پھر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے خلاف ان کو کہہ رہے تھے موومنٹ چلاؤ, اور خود ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک منافقانہ طرز عمل ہے جس کا سیاسی طور پر جے یو آئی کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا. انہوں نے وقت سے پہلے اپنا دامن اس سے بچا لیا. اپوزیشن گرینڈ الائنس کی جس کی بات کی جا رہی تھی حسن صاحب, تو پی ٹی آئی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس وقت. اگر وہ اپوزیشن جماعت ہی جو ہے وہ اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں ہوتی تو کیا ہم اس کو اپوزیشن گرینڈ الائنس کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اپوزیشن گرینڈ الائنس تو میں اس کو نہیں کہہ رہا, لیکن بعض اوقات آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹاپک اس کا کیا ہے, اس کا ایشو کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے. بعض اوقات ایشوز جو ہوتے ہیں وہ موومنٹ سے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, اچھا, اور جب وہ شروع کیے جاتے ہیں, کوئی ایک جماعت آتی ہے تو پھر موب اس کے پیچھے خود بخود آ جاتا ہے. آج ہم نے جماعت اسلامی کا, یعنی غالباً کل ہے, ہم نے جماعت اسلامی کا جو اسلام آباد میں ریلی دیکھی ہے, بہت بڑی ریلی تھی, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے ایشو کے اوپر قوم جو چاہتی ہے, قوم کی ترجمانی جو بھی جماعت کرے گی, مسلمانوں کی ترجمانی جو جماعت بھی کرے گی, وہ اس کو پاپولیرٹی ملے گی. اب ایک طرف عمران خان کی رہائی ہے, دوسری طرف فلسطین کے مرتے ہوئے بچے ہیں جس پہ پی ٹی آئی ایک لفظ نہیں کہہ رہی, پی ٹی آئی کوئی تحریک نہیں چلا رہی اس کے اوپر, اور نہ کوئی بات کر رہی ہے. جبکہ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے, جب وہ مناظر دیکھتا ہے تو اس کا, میرا خیال ہے ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ اس پہ چلے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ان کو اسلحہ نہیں دے سکتے, آپ ان کو وسائل نہیں دے سکتے, آپ ان کے لیے لڑ نہیں سکتے, تو کم از کم کوئی احتجاج ہی بڑا کر لے, کوئی ریکارڈ ہی کر دے. تو اب تو وہ بھی نہیں کر رہے. تو اس صورت میں اگر جماعت اسلامی باہر نکلی ہے اور اس میں جے یو آئی ایف بھی مل جاتی ہے, اور تو ان کو عوامی سپورٹ بہت بڑی مل جائے گی. ایسے میں آپ کیجیے, ایک بڑی اپوزیشن جماعت آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں, لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہ بڑے احتجاج کیے, خیبر پختونخوا کے علاوہ کہاں سے لوگ نکل آئے, کہیں سے لوگ نکل کے کہیں سے بھی نظر نہیں آیا. یا پی ٹی آئی نے جو کامن ایشو ہے اس وقت, میں نے آپ سے کہا اس سے پہلے آپ کا بجلی کا ایشو چل رہا تھا, اب جماعت اسلامی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا آئی پی پیز کے اوپر, اور جماعت اسلامی نے باقی ساری موومنٹ چلائی تھی. اس کے نتیجے میں اگر حکومت نے چلے دکھانے کے لیے کچھ پرسنٹ بجلی کی قیمتیں کم کر دی, اور آج یہ پھر ایک خبر ہے کہ جناب مزید کم کر رہی ہے, تو اس کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں کہ جناب جو قیمتیں کم ہوئی ہے وہ ان کی اپوزیشن جو ہے, یا انہوں نے جو احتجاج کیا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب اس وقت جو میجر ایشو ہے وہ ہے فلسطین کا. اب اس کے اوپر بڑی موومنٹس اگر پاکستان میں بن جاتی ہیں تو یہ پریشر تو گورنمنٹ پہ بلڈ اپ ہوگا, لیکن اس کا پریشر اپوزیشن جماعتوں پر بھی جائے گا جو اس میں شامل نہیں ہوں گی. دیکھیں, عوامی جذبات اور احساسات سیاسی جماعتوں کی بیس ہوتی ہے. وہ عوامی احساسات اور جذبات کے اوپر ان کی نفس پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کیا چل رہا ہے اور اس کے مطابق وہ موومنٹ کرتے ہیں. آپ کی ساری موومنٹ میں لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, لوگ بجلی کی قیمتوں سے تنگ ہیں, گیس کی قیمتوں سے تنگ ہیں, اور پی ٹی آئی کو اپنے مسائل ہیں. اس لیے بڑی تیزی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑک والی جو عوامی, دیکھیں آپ ووٹ جب ہوگا 5 سال کے بعد دیکھ لیں گے, لیکن جو عوامی سطح پہ لوگ پیچھے آ جاتے ہیں آپ کی کال پر, وہ نظر نہیں اب آ رہے. لاہور جیسے شہر میں چند کنٹینر لگتے تھے تو پی ٹی آئی ایسے لگتا ہے ہی کہیں نہیں ہے. شور ہے وہ ٹی وی اور آپ کو اس پہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ, گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آتے بندے. تو یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اس سچویشن کے اندر وہ تیزی سے اپنے گراؤنڈ کی جو آپ اسے فورس کہہ لیں, آپ اسے فوج کہہ لیں, ورکرز کی جو سڑکوں پہ نکلتی ہے, وہ مجھے تیزی سے ایسا صاحب جے یو آئی فی جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی اگر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی, یا جے یو آئی فی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل نہیں ہوتی, جے یو آئی فی جو کہ آلریڈی تحریک انصاف کے ساتھ شامل نہ ہونے کی بات کر چکی ہے, تو وہ اکیلے حکومت سے اپنے مطالبات منوا لیں گی؟ دیکھیں, ان کے پہلے بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا ان کے فضل الرحمان صاحب پکڑے گئے ہیں جو انہوں نے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں. پھر ضرورت کیا ہے جے یو آئی فی کو, کس بات کا پولیٹیکل احتجاج جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں. میں نے بتایا نا, فلسطین کا ایشو, ضرورت یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو ہے, فلسطین کے اوپر آپ کی اپوزیشن جماعتوں, آپ کی حکومت کو بولنا چاہیے, چونکہ بول کوئی نہیں رہا, تو اس کے اندر انہوں نے رول پلے کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسی طرح جماعت اسلامی نے کر لیا. جماعت اسلامی تو اسے ایک 1 اسٹیپ ہیڈ جاتے ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ ایک موومنٹ چلا دی ہے نا. تو اب جے یو آئی ایف بھی اگر اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور تو پھر تو ایک بڑا موب اکٹھا ہو گیا.
اور آپ دیکھیں گے چھوٹی بڑی اور جماعتیں بھی ساتھ آ جائیں گی. تو یہ گرینڈ الائنس شاید ان مذہبی جماعتوں کا مجھے پہلے بنتا نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں پلس پولیٹیکل جماعتیں ہیں, یعنی کم پولیٹیکل جماعتیں ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا گرینڈ الائنس تیزی سے بنے گا, اور وہ موومنٹ جو ہے وہ اتنا زور پکڑ سکتی ہے کہ اس کے درمیان میں پی ٹی آئی اگر کوئی موومنٹ چلاتی ہے تو لوگوں کی توجہ نہیں حاصل کر سکے گی. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ان کا خیال تھا کہ عید سے بعد, اور یعنی چلیں آپ بڑی عید کے بعد ہی کہہ لیں کہ کوئی بڑی موومنٹ چل جائے گی, اب تو میرا خیال ہے وہ جو کوئی تھوڑے سے امکانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. صحیح, یعنی آپ جو عید کے بعد کی بات کی جا رہی تھی ایک تحریک کی, اس کے امکانات ختم ہو رہے ہیں. ایسے صاحب, پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کا جو مشترکہ آپریشن ہے اس سے 10 دہشت گرد ہلاک اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا بڑا مسٹیریس سا واقعہ ہے, اگرچہ کہ خوارج جو ہے ان کو مارنا چاہیے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک خبر آتی ہے کہ اتنے خوارج مار دیے گئے. اچھا, اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آنی چاہیے کہ اگر 10 ہیں تو وہ کہاں سے تھے, وہ کہاں آئے تھے, وہ کس طرح وہاں کر رہے تھے, ان کو کیا پتہ چلا, پھر وہ کیسے ایکسچینج آف فائر ہوا. کیونکہ ان کا یہ جو واقعہ ہے یہ پنجاب پولیس کا, اس کے اندر ڈی پی او سمیت کوئی بھی بندہ زخمی نہیں ہوا, ایک راگیر زخمی ہوا. یعنی 10 خوارج جدید اسلحے کے ساتھ موجود ہیں اور ان 10 خوارج کو مار دیا گیا ہے, اور پنجاب پولیس کا ایک بھی بندہ اس خراش تک نہیں آئی. تو دیکھیں پنجاب پولیس کی جو ہسٹری ہے ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جعلی پولیس انکاؤنٹرز ہم نے دیکھے ماضی میں, یہاں روٹین میں ہوتے ہیں. اس کو ہم اس کو کہتے ہیں جناب کہ اسٹیج انکاؤنٹرز کہہ لیں یا مبینہ پولیس مقابلہ کہہ لیں. تو پنجاب پولیس کی ہسٹری سے ریپلیٹ ہوئی ہے. تو ایسے میں ایک فگر آتی ہے کہ جناب اتنے خوارج مار دیے گئے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ خوارج, ان کو آپ خوارج کیوں کہہ رہے ہیں, ان کا تعلق کہاں سے تھا, کیا وہ افغانستان سے آئے ہیں. ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس کچے کے علاقے کے اندر جو آپ دیکھ لیں ڈاکو جو ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں وہاں پر. کوئی یہ پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی او کتنا وہ کامیاب آپریشن کر چکے ہیں, یا کتنا ان کو ہٹا سکے ہیں. ایسے میں خوارج تو اس سے بھی زیادہ جدید اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں کو اس میں سامنے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح چیزیں چلتی رہیں گی تو بہت سارے سوالات بھی جنم لیں گے, بہت سارے اس میں پھر اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو دیکھیں خوارج کا جو آپریشن ہے ان کے خلاف ہونا چاہیے. میں وہ سی ٹی ڈی کرے, وہ پاکستان کریں, آپ کے ادارے کریں تو بہت صحیح ہے, ہم تو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر کلیئرٹی چیزوں کی جب تک نہیں لائیں گے, اور اتنی بڑی سطح پر, چونکہ اگر تو فوج اور باقی قانون نافذ باقی ادارے کر رہے ہیں تو ان کی تو بہت انٹیلیجنس اور سرویلنس اور سب کچھ ہوتا ہے. اب یہاں پر میاں والی کے علاقے میں, میاں والی کا علاقہ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ایک قسم کا نو گو ایریا بنا ہوا ہے, اور وہاں پر تو شاید رات کو پولیس اہلکار باہر بھی نہیں نکل پاتے. اور جہاں تک آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ یہاں سے اپنے دن میں کال کرتے ہیں, اور کال کر کے وہاں جو دور دراز کی پوسٹیں ہیں ان کی پنجاب کے کناروں پر, ان پولیس اہلکاروں سے پرسنلی بات بھی کرتے ہیں آلموسٹ ڈیلی. میں نے جو سنا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے, اور جس سے ایک ظاہری بات ہے پولیس کا ایک مورال جو ہے بوسٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پہلو آتا ہے کہ جس میں وہ پھر لڑتے ہیں اور پھر مقابلہ کرتے ہیں. اس ایسی صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں ایک اومن بھی ہے, ایک اچھا کام ہے. لیکن بہرحال پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح چیزوں کو کرنے سے پھر کچھ اس کے مضمرات بھی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. سو چیزیں کلیئرٹی میں ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ایسے سب پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کی جو مشترکہ کوششیں ہیں یا جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی پر قابو پایا جا رہا ہے؟ کافی ڈیفینیٹلی دیکھیں اس میں اگر سی ٹی ڈی کے ادارے کی بات کریں یا پولیس کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا علاقے کے اندر اور بلوچستان کے علاقے کے اندر جس طرح پچھلے دنوں ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں, اس میں 90% امکانات اس بات کے تھے کہ وہ اسپل اوور ہو کے پنجاب میں بھی آ سکتے تھے, سندھ میں بھی آ سکتے تھے. لیکن اگر نہیں ہوا اور یہ عید اچھی گزر گئی تو ڈیفینیٹلی اس میں پنجاب پولیس کا بھی ایک رول ہے, پازیٹیو رول ہے, لاہور پولیس کا بھی ایک پازیٹیو رول ہے, اور سی ٹی ڈی کا بھی ایک پازیٹیو رول ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں جو ہونے سے پہلے ہی سی ٹی ڈی کے آپریشنوں میں ختم ہو گئے, خوارج پکڑے جاتے ہیں یا ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی کارروائی کرے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اچھا, ایسا صاحب آپ نے بھی کہا نا کہ بڑا مسٹیریس سے کیسز ہیں کہ اگر 10 خارج یا دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز بھی سامنے آنی چاہیے. ڈیٹیلز آنی چاہیے. تو اس میں یہ تو اگر آپریشن کرتے ہیں اور اس میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو یہ تو ان کی کامیابی ہے نا کہ ہم نے اپنا آپریشن کامیاب کیا ہے. دیکھیں ہم نے بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن اور ایک ریئیکشن بھی جنم لیتے دیکھا جب وہاں پر آپ کو پتہ ہے جبری گمشدگیوں اور پھر اس طرح کے
جو آپ کے ریاست مخالف لوگ ہیں انہوں نے بہت سا پروپیگنڈا بھی کیا، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ خوارج کے حوالے سے یہ ایک بڑا آپریشن جو سی ٹی ڈی، یہ کافی عرصے کے بعد ایک بڑا آپریشن ہوا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر آپ کے جو دیگر ادارے ہیں جس میں فوج بھی ہے اسٹیبلش، آپ کے جو باقی ادارے ہیں وہ کر رہے تھے سارا، اس میں سی ٹی ڈی بھی تھی لیکن براہ راست وہ کر رہے تھے نا. تو ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں نے آپ سے کہا شفافیت کی بات جو کریں. اب پنجاب پولیس کے ساتھ کچھ الزامات بھی ہیں، ایک ریپیوٹ بھی ٹریول کر رہی ہے. اس میں 10-12 لوگوں کو اس بات کی، دیکھیں نا 10 بورہ خوارج ہے، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس امریکن اسلحہ بھی ہے، اوکے. اب امریکن اسلحہ جو ہے اس میں کئی گنز ایسی ہیں جو کہ آپ کی جب انویسٹیگیشن ہوئی چیزیں سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ان کے پاس ایسی گنز ہے جو 5 کلومیٹر تک اس کا آپ سمجھے اثر ہے اور وہ وہاں پر فائر کر سکتی ہے، تو جو ہماری پولیس کے پاس ہے وہ شاید 3 کلومیٹر تک ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ فائر کریں، بلکہ کر بھی دے تو ان کی گولی ادھر تک نہیں پہنچتی. یہ بھی چیزیں حقائق ہے نا، یہ سامنے آتے رہے. تو اب 10 خوارج کو آپ یا 12 خوارج کو یا چلیں راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہے کہ آپ نے کیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پولیس کا ایک اہلکار بھی زخمی نہیں ہوا، تو یہ وہی آپ کو پولیس انکاؤنٹر یاد آ جائیں گے جو ہم روٹین میں کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. جب گولی چلتی ہے تو ظاہری بات ہے اس وہ تو نہیں دیکھتی کہ کون آگے کھڑا ہے، وہ تو چل جاتی ہے اور اس میں زخمی بھی ہوتے ہیں. ہم نے یہ کچے کے علاقے ڈاکوؤں کی بات کریں ایسے صاحب، ان کے پاس بھی جو جس اسلحے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس جدید ویپن ہے. آپ کی پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، آپ کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں ہے جو کچے کے ڈاکو ہوں یا خوارج ہوں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب سے یہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہیں، انہوں نے کافی ویلفیئر کا کام پنجاب پولیس کا کیا ہے اور اس میں انہوں نے انہیں ویپنائز بھی اچھے طریقے سے کیا ہے، جو دیکھنے میں جو بات ماننے والی ہے. ایک تو ویلفیئر کا کام کیا ہے، دوسرا ان کو انکریج بڑا کیا ہے، ان کو بوسٹ اپ کیا ہے. دے میڈ دیم اس کو یہ کہ اپنی چین کو وہ اپ رکھیں اور وہ بالکل یعنی نیچے نہ دیکھیں. تو ایک اس طرح کی سچویشن ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ویلفیئر کا بھی کام ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے ایکٹس جو ہے نا ٹرانسپیرنسی مانگتے ہیں، اور اگر یہ تیزی سے ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایمبیگوٹی، کوئی انوملی کسی سٹیج پہ سامنے آئے گی نا، تو اس سے جو کنٹروورسی جنم لے گی وہ بہت بڑی ہوگی. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور آپ جو بھی آپریشن کریں اس میں ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنائیں. صحیح. ایسے سب جہاں ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ عوام، عام آدمی کہہ لیں، عام عوام کہہ لیں، جو اشیاء خورنوش کے سے پریشان ہیں، بجلی کے زائد بلوں سے پریشان ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا گیس کے بل ہیں، بجلی کے بلز ہیں. دوسری جانب ابھی اطلاعات یہ ہیں، خبر یہ ہے کہ سندھ کے کمشنرز اور جو ڈیپٹی کمشنرز ہیں ان کی نئی گاڑیوں کے لیے 52 کروڑ اور 66 لاکھ روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو پھر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اتنے دیکھیں یہ بڑی عیاشیاں صاف ہیں آپ کی. دیدگی ہے. دیکھیں اس میں اسے کہیں گے صاف دیدہ آپ کے حکمران ہیں یا صاف دیدگی ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا. اب یہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایک 2024 کے اندر ایک بل پاس کیا تھا مراد علی شاہ صاحب نے، تقریباً یہ 2 بلین روپیز کا تھا. اچھا. اور اس کے اندر ڈبل کیبن لے کے دینی تھی. اب اس وقت کمشنر کو جو گاڑی لے کے دی جا رہی ہے، کچھ کمشنر ہیں اور باقی ڈپٹی کمشنر ہیں. اچھا. کمشنر کو جو گاڑی دی جا رہی ہے 2.25 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. اچھا، 2.25 کروڑ روپے کی اور جو کمشنر آپ کے کی گاڑی ڈپٹی ہے. کمشنر ہیں وہ بھی تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ کی گاڑی دے رہی ہے. مجھے یہ بتائیں ایک ایسا غریب ملک جو گردن تک آپ کا اس وقت غیر ملکی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے پاس پہلے بھی بہت اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں کو ٹھیک کرایا جا سکتا ہے. وہ گاڑیاں کب آپ اتنی لگژریس گاڑیاں اس میں کیسے باہر نکل کے آپ کے یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ اسسٹنٹ کمشنر نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آلو ٹماٹر پیاز کا ریٹ پیاز کا ریٹ چیک کرنا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی کلاس ہے جو آج بھی مولیہ دور کے پرنس ہیں. یہ شہزادے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. بجلی کے مہنگے بلوں پر ان کی جو باقاعدہ طور پر پنجابی کہتے ہیں نا مت بج گئی انہوں نے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ مال مفت دلے بیر ہے. پیسہ یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا میرا ہے. ہم لوگوں کے وہ پیسے ہیں جو ظالمانہ ٹیکسز کی شکل میں کیے جاتے ہیں اور یہ کس طرح کھاتے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں. مجھے 10 روپے کا ریلیف بجلی میں دینے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان سمیت ایسے ڈھول بجائے گئے، ایسا پمپ اینڈ شو کیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں حاتم تائی نے کی قبر کے اوپر ہماری جو حکومت ہے اس نے لات مار دی ہے. اور یہاں دیکھیں کہ کیسے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کی گاڑیوں کا بھی ہمیں پتہ چلا تھا. پھر ایک ادارے کا پتہ چلا کہ 30 لاکھ کی انہوں نے اپنی تنہائیں بڑھا لی. کسی کیبنٹ سے پوچھا بھی نہیں ہے. تو یہ اجازت لینے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اس لیے کہ اب کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رہا. وہ ایک شتر بے مہار کی طرح آپ کی بیوروکریسی جو ہے نا. اور یہ سمجھیں کہ بیوروکریسی نہیں ہے،
یہ سمجھے کہ ایک ایسی کریسی ہے جو کچھ نہیں کرتی, بیکار کریسی. بیکار کریسی. احسن صاحب, اسی طرح کی جو خبر آج ہم سندھ حکومت کے متعلق دے رہے ہیں, سندھ کی بیوروکریسی کے متعلق دے رہے ہیں, پنجاب کی بھی ابھی آپ نے بات کی کہ وہ اسی طرح کا ایک خبر تھی کہ اس میں بھی اپنی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور افسر شاہی میں بھی اپنی مراد بھی بڑھائی گئی. مقابلہ ہے سندھ حکومت کا اور پنجاب حکومت کا, کمپٹیشن تو کام میں ہونا چاہیے نا, یا پھر وہ گاڑیوں میں یا آپ کے افسر شاہی میں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ان کا مقابلہ نہیں ہے, ان کا آپس میں تعاون ہے. اچھا, ہاں, ایک دوسرے کی سپورٹ ہے. نہیں, بہتر گاڑی کس کے پاس میں ہے؟ یہ بتانا یو اسکریچ مائی بیک آئی آئی اسکریچ یور بیک. کہ عوامی خزانے کو مل کے لوٹنا ہے. اچھا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں آپس میں, اس پہ تعاون ہے کہ تم بھی لوٹو میں بھی لوٹتا ہوں, تم بھی آواز نہ اٹھانا میں بھی آواز نہیں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے, اور عوام کو ہم بیوقوف بناتے رہیں گے. تو اسی طرح نیشنل اسمبلی کے آپ کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کی حالت دیکھ لیں کہ وہ اب ان کے تنہائی پکش اینڈ پریولیج بڑے ہیں, تو کوئی بولا ہے ساروں نے ایک دوسرے کی سپورٹ کی, آپ کے ججز کی بڑی ہیں, آپ کی بیوروکریسی کی بڑی ہیں, اور باقی بھی جو آپ کے پارلیمنٹیرینز لوگ ہیں سارے دیکھیں نا قومی خزانے کو ایسے لوٹ رہے ہیں. کسی کو قوم کے لیے 10 روپے کم کرنا ہونا تو بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا جی, پابندی لگا دی, ہم کر نہیں سکتے, بڑے مشکل حالات ہیں, مر جائیں گے, ڈوب جائیں گے, خزانہ خالی ہے. اسی لمحے میں پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ جو اربوں روپے کا ان کو تنخواہیں پکش اینڈ پریولیج بڑھ گئے ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, گاڑی, اچھا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی وقت یوں کرتے ہیں. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو یہ دکھاتے ہیں وہ ہے نہیں, اور جو چھپاتے ہیں وہ عوام کو. احسن صاحب, یہ کوئی حقیقی معنوں میں کوئی ضرورت ہے گاڑیوں کی, یا یہ ضرورت ہے یا افسر شاہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی کمشنر ڈپٹی, پاکستان کی گاڑی کو, جیسے ٹوٹا کمپنی کی ایک گاڑی ہے 1300 سی سی 1600 سی سی سے اوپر, ان کو گاڑی نہیں دینی چاہیے. سنیں اتنی مہنگی گاڑیاں, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں ان گاڑیوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, یہ تو انجوائے کر رہے ہیں اس پاکستان کو. دنیا کی یعنی فیس آف دا ارتھ یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں یہ مغلیہ شہزادے ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. عوام دیکھیں انہی دفاتر کے باہر آپ کو لوگ دوائیوں کے لیے مرتے آپ کو نظر آئے گا, ایجوکیشن کے لیے دھکے کھاتے نظر آئیں گے, انصاف کے لیے دھکے کھاتے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ان کمروں کے اندر, کیونکہ ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے نا, وہ جب آفس سے نکلتے ہیں 2 3 اے سی ہیں صاحب, جب ہیں آنے سے پہلے وہ اے سی آن رکھے جاتے ہیں, بند بھی نہیں کیے جاتے کہ صاحب کہیں آئیں اے سی آن کرنے میں ان کو, اچھا وہ چلتے رہتے ہیں کئی گھنٹے, ہم نے خود جا کے دیکھا انتظار کرنے کے لیے, جب جاتے ہیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں اے سی, پتہ ہے صاحب ہے ہی نہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ گاڑی میں نکلتے ہیں تو آپ 2 کروڑ کی گاڑی آپ کو مل جائے جدید ترین, اس کے بعد گھر میں بھی آپ کی فوج ہے, وہاں بھی 10 آپ کے نوکر ہیں, بڑا سا گھر ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کی حالت ظاہر کیا ہے, اس کو روٹی کیسے مل رہی ہے, اس کے پیچھے گھر والوں کا کیا حال ہے. میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو تب نکالا جائے گا جب اس بیوروکریٹ کا, جس کا نام کمشنر ہے, جس کا نام ڈپٹی کمشنر, اس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے, اس کو ایک نارمل سی آپ گاڑی دیں, اس کے یہ بیمار ہو تو اس کو سرکاری ہسپتالوں میں اس کا علاج ہو, پھر اس ملک کا نظام جو ہے بدلے گا. سب سے پہلے بیوروکریسی پہ یہ پابندی لگے, لیکن لگ نہیں سکتی. بیسیکلی ملکی خزانے کے اوپر بڑا بوجھ یہ بیوروکریسی ہے, افسرشاہی ہے. ایسے صاحب سندھ حکومت کے اخراجات, سرکاری جو اخراجات ہے, کیا وہ پنجاب سے کم ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی پنجاب کا تو بجٹ زیادہ بھی ہے نا, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, اس کو جو حصہ ملتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے سندھ سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا بجٹ جو بنتا ہے. تو بہرحال سندھ بھی کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, وہاں پر بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہ مقابلہ نہیں چل رہا, یہ تعاون چل رہا ہے, اور چلے ان کا گاڑیوں کا آ جائے گا, ان کا کوئی اور ایشو سامنے آ جائے گا, تو خاص آ رہی رہے ہیں. صحیح, آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, ابھی ہم نے حال ہی میں ایک اچھی خبر دی تھی اپنے ناظرین کو کہ پاکستان کے میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر اور بھی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل برآمدات ہے وہ بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اچھا, یہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے اندر لاسٹ آپ سمجھ لیں مارچ کے مہینے تک ہے. اچھا, اور اس سے پہلے جو برآمدات کا غالباً جولائی سے لے کے مارچ تک ہے, اور یہ بھی مارچ تک کی ڈیٹیلز ہے. تو مارچ تک تو بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری گڈ نیوز جو آئی ہیں پچھلے دنوں, اور یہ تسلسل سے آ رہی ہیں. اچھا, چلیں مان لیتے ہیں برآمدات آپ کی بڑھ گئی, لیکن اصل مسئلہ یہ والی نہیں ہے. اصل مسئلہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹیرف بڑھایا ہے 29% پاکستان پر, 3 ماہ کا بھی فی الحال انہوں نے ایک ریلیکسیشن دی ہوئی ہے. جب وہ یہ ٹیرف لگے گا پھر یہ برآمدات کہاں کھڑی ہے. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ابھی تو یہ بڑا اچھا آپ کو فگر آ رہا ہے, چلے برآمدات بڑھ گئی اور بڑھنی چاہیے, بلکہ آپ کا یہ تقریباً 2-2.5 ارب روپے کی یہ بھی فگر آئی ہے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر, آپ آئی ٹی انڈسٹری جو کام ہے ہمارے یہاں پہ ہوا ہے اس میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا, اگرچہ کہ یہ بہت ایک ریشو ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب امریکن ٹیرف لگے گا, یہاں تو پاکستان کو ایگزیمپشن مل جائے گا, نہیں بھی ملتی تو برآمدات ہمارا جو ڈاؤن فال شروع ہوگا وہ اس وقت شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے.
ایسے صاحب یہ جتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں اس کا کریڈٹ تو ڈیفینیٹلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ لے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں اور اس میں جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ فی الوقت بہتری ہے یا کوئی دیر پا اثر ہے اس کا؟ دیکھیں کچھ پالیسیاں جو ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فوری طور پر ان کا اثر ہوتا ہے. کچھ آپ کی شارٹ ٹرم ہوتی ہیں, کچھ آپ کی مڈ ٹرم ہوتی ہیں, کچھ آپ کی لانگ ٹرم ہوتی ہیں. اچھا. حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ ان تین جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا مصباح, جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, کچھ تو ہے نعرے نورے لگا لیتے ہیں. جیسے اب پی ٹی آئی کا آپ نے دور دیکھا, بڑے نعرے نورے لگائے تو پھر کہا جی 4 سال مک گئے نے اور جی سانوں تو ٹائم ہی نہیں ملیا. تو وہ انہوں نے ان کا مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے کام شروع کرتے کرتے آخری سال چلے گئے, پہنچ گئے تقریباً. اچھا اور جو اس وقت کی حکومت ہے اب اس گورنمنٹ نے کیا کیا, اچھا اب اس کے اندر کچھ انہوں نے شارٹ ٹرم شروع کیے ہیں, کچھ انہوں نے مڈ ٹرم شروع کیے ہیں, کچھ انہوں نے لانگ ٹرم شروع کی. ٹھیک ہے نا. اب سارا اگر آپ یہ کہیں کہ جی مہینے کے بعد رزلٹ آ جائے گا, پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کون سی پالیسی انہوں نے شروع کی, وہ کتنے ٹرم کی ہے, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے. یا کچھ تو امیڈیٹ افیکٹ کے لیے آپ کچھ پالیسیاں بناتے ہیں, کچھ آپ بناتے ہیں 1.5 سال کے لیے, پھر آپ کہتے ہیں جی اگر یہ کامیاب ہوگی تو پھر ہم اسے لانگ ٹرم لیں گے. ایک یہ ہے کہ جی ہماری گورنمنٹ چلی بھی گئی تو یہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آگے بھی گورنمنٹس پہ چلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل موٹر وے ہے, نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور حکومت میں آپ سمجھ لیں اس کو بنایا جب پہلے وہ تھے, تو اس کے بعد وہ آج تک بن رہی ہے اور ایکسٹینشن ہو رہی ہے. تو یہ تو تھی لانگ ٹرم کہ ان کی گورنمنٹ نے بھی کی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اس میں ایڈ اپ کیا, پی ٹی آئی نے بھی کچھ جگہوں پہ بنائی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, لیکن پی ٹی آئی نے کا بھی اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا, اس کو ختم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح نام بدل لیا. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا اس کا نام بدل کر, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے اس کو شروع کیا اور اس کا بڑا کریڈٹ لے جانے کی کوشش کی. جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے دوبارہ سے اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا. بیسکلی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لیکن اب وہ چل رہا ہے, آج بھی بند نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے نام بدلا لیکن اس کو کنٹینیو کیا. اٹامک بم کا آپ کا جو پورا کا پورا ماسٹر پلان تھا یا شروع کرنے والی, وہ بھٹو صاحب تھے, کسی نہیں پتا. بھٹو صاحب ڈاکٹر قدیر کو لایا اور سارا یہ پروجیکٹ شروع ہوا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ضیاء اللہ صاحب کی گورنمنٹ بھی آئی اور باقی بھی گورنمنٹ سے کسی نے اس کو بند کنٹینیو رہا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ آپ کا لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ آپ کے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. اور وہ جس دور حکومت میں کمپلیٹ ہو اس کا کریڈٹ اس حکومت کو جا رہا ہے. نہیں, میرا خیال ہے سب کو جانا چاہیے. اب لیکن جس کا حق ہے اس کو بھی بتانا چاہیے نا. اب کسی کو آپ صرف نیم پلیٹ بدل دیں کسی کے اوپر, مطلب پی ٹی آئی نے بڑی زیادتی کی کہ ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, نہیں ہے وہ نون لیگ کا, چلیں پیپلز پارٹی, آپ اس کو لگا رہے, آپ اسے کنٹینیو کریں. ہمارے یہاں مسئلہ ایک یہ بھی رہا کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس گورنمنٹ کا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پروجیکٹ کامیاب ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. فار ایگزامپل یہاں پر آپ کا 1122 کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا پرویز الہی صاحب کے دور میں, اچھا, آج بھی چل رہا ہے, آنے والی گورنمنٹس نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے, تو کسی نے اس کا نام نہیں بدلا, 1122. ٹھیک ہے نا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی ریسکیو ٹیم جو کہ عمران خان نے اپنا نام رکھ لیا یا کسی اور ہے, وہ چل رہا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو بھی کوئی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی نے اگر انیشیٹ کیے ہیں, مثلا بلین ٹریز انہوں نے کیے ہیں شروع, لیکن وہ پورا نہیں کر سکے. یا میں تو یہ کہتا ہوں اس میں فراڈ نہ کریں, آپ کنٹینیو کر دیں, اگلی گورنمنٹ کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. تو باقی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہماری ہے اس نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, لیکن اس میں پھر میں نے وہی کہا کہ پتہ چلتے چلتے ان کے ریزلٹس کب آئیں گے وہ ہمیں ٹائم لگے گا. اچھا ایسا صاحب, جتنی اچھی ہمیں اس وقت خبریں سننے کو مل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی ملک کی جو معیشت ہے وہ درست سمت میں ہے اور اس کا کریڈٹ اس وقت کی حکومت کو جاتا ہے, اور حقیقی معنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے, چونکہ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے. اس میں دیکھیں یہ تو لوگ مخالفین بھی مان رہے ہیں نا کہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہم سنتے رہے اور بہت بڑا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے لوگوں کی طرف سے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ریمیٹنس نہیں آئے گی. علیمہ صاحبہ کے بیانات ہے کہ وہ سب پاکستانیوں کو منع کر رہی ہیں. ایسا صاحب اس کا ڈنڈورا صرف پی ٹی آئی نے تھوڑی نہ پیٹا تھا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. کیا اس وقت جب حکومت سنبھالی گئی تھی ان کی جانب سے نہیں کہا گیا تھا کہ وہ خزانہ خالی ہے, ملک دیوالیہ ہو جائے گا؟ یہ صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا, یہ تو جنہوں نے سنبھالی تھی ان کی طرف سے. میں نے وہی کہا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اس سے زیادہ بتایا کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, اور پھر انہوں نے اپیلیں شروع کر دی کیونکہ ان کی گورنمنٹ آئی ایم ایف سے جی قرضہ نہ دیں. پھر علیمہ صاحب پاکستانی وہ کہہ رہے تھے ریمیٹنسز نہ دیں, وہ ساری دنیا کو آپ یہ بتا رہے تھے کہ جناب پاکستانی پیسے دینے بند کر دیں گے. تو اس ایسی کنڈیشن کے اندر اگر آپ, اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہتے تھے فارن ایکسچینج کے ریزرو ختم ہو گئے ہیں,
لیکن آج اس گورنمنٹ کو سال آپ وہ نکال لیں پچھلی جو آپ کی نگران گورنمنٹ تھی، اور اب یہ دیکھ لیں سال 2 سال کے عرصے کے اندر پاکستان کی ڈیفالٹ والی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. اور اکانومی کے ابھی جو فگرز آ رہے ہیں، ریمیٹنسز آپ کی بہت زیادہ آئی ہیں، آپ کی برآمدات آپ کی، تو آپ اکانومی کو کہاں سے چیک کریں گے؟ آپ یہی دیکھیں گے نا کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. آپ کی اکانومی جو جن چیزوں پہ بیس کرتی ہے وہ ہے کہ کیا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں؟ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. آپ کی ریمیٹنس زیادہ آئی ہیں، ریمیٹنس آپ کی زیادہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی آئی ٹی کی صنعت میں اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہے، اس کا 2 بلین ڈالر جو ہے کوئی وہ بڑی ہے، جی بڑی ہے. تو بہت سارے سیکٹرز جو ہیں آپ کے فارن ریزرو بڑے ہیں. تو پھر آپ اکانومی اگر درست سمت میں جا رہی ہے تو یہ سارا کچھ بڑھ اچھا رہا ہے. ایسا میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو استحکام آ رہا ہے یا جو پالیسیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ دیرپا ہیں یا فی الوقت ہی ہیں؟ ایک روز ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسٹاک ایکسچینج ہمیں سننے کو ملا کہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے اور کبھی اتنی بلندی پہ وہ نہیں پہنچی جتنا ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا، ترسیلات زر بہتر ہوا. اب کیا وہ دیرپا بھی ہے یا یہ کوئی عارضی پہلے ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. اس میں ایک ٹرمپ کی جو ٹیرف پالیسی ہے، اس ٹیرف پالیسی نے ایکسچینج پوری دنیا کے اسٹاک ایکسچینج کو کریش کر دیا. اس میں پاکستان بھی اس دن کریش ہو گئی تھی. اب ایک ایسی پالیسی آ رہی ہے جو پوری ورلڈ کو امپیکٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے. تو اس میں آپ کہیں جی گورنمنٹ کی کوئی غلطی ہے؟ یہ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں جو تاریخ میں آپ کو حال ملتے ہیں، تو اس لیے اس کو اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ ایک بڑا پریشر آپ پر دوبارہ آ گیا، آپ سٹیبل ہو رہے ہیں اور ٹرمپ کی پالیسی آ گئی. اب گورنمنٹ اس میں سے نکلے گی، مزید آگے نکلے گی، تو ہم کہیں گے نہیں یہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے اور یہ آگے بڑھیں گی. اب آپ اس پالیسی کو کہ جی کتنا اس کا، تو آپ ابھی کہیں نا فوری طور پر کوئی فیصلہ کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی آپ لاجیکل یا ایک فوری سٹیٹمنٹ آپ نہیں دے سکتے. لیکن وضاحت جتنے بھی آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہیں ڈیفالٹ پہ نہیں کھڑے، آپ گریجولی امپروو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اس میں پھر وہ بحث آ جاتی ہے کہ کیا جو امپروو کر رہے ہیں آپ کی اکانومی، کیا اس کے ایک عام آدمی کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے جتنا کہ حکومت سے پہنچنا چاہیے؟ دوسرا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف، ہاں وہ نہیں پہنچ رہا. ابھی اچھا حکومت سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، چونکہ بالکل نیچے سے اسکریچز سے ہم نے اٹھایا، تو پہلا ہمارا فیز یہ ہے کہ ہم خود پہلے بیلنس کریں اور پھر سیکنڈ فیز میں ہم عوام کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ ان کا بھی ایک موقف ہے. تو میرا خیال ہے کہ اکانومی آپ کی سٹیبل ہے. ہاں یہ جو ابھی 3 ماہ کے بعد آپ کا جو ٹیرف کا سسٹم آئے گا، یا تو وہ مؤخر کر دے پاکستان پہ نہ لگے یا کم کر دے، تو پھر آپ اس میں سے کیسے نکلتے ہیں یہ 3 ماہ کے بعد پتہ چلے گا. احسان صاحب، پنجاب حکومت کا پاکستان بھر کے گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے 110 ارب کا جو ریکارڈ پیکیج ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا. اچھا یہ بہت سارے جو دعوے ہیں ان کے اندر سے ایک دعویٰ بھی ہے کہ یہ بہت بڑا پیکیج ہے. یقیناً یہ ایک بڑا پیکیج بھی ہے، لیکن میں آج آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کسان ہے یہ کتنے اس کے ساتھ سیریس ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو کسان اتحاد ہیں انہوں نے اس پیکیج کو فراڈ، ان کے منہ میں زیرہ یا فراڈ اس کو ریجیکٹ کر دیا. کسان اتحاد کی جانب سے کہا گیا جی ہے باقی کسانوں کی طرف جنرلی ایک بات کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ ہے وہ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو دیتی ہے. آج میں پنجاب اسمبلی میں تھا تو وہاں چل کے پتہ چلا کہ یار یہ کتنے سیریس ہے کسی کسان کے ساتھ. اچھا، وہاں آج جو سب سے زیادہ بحث ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ مختلف ایم پی ایز نے یہ بتایا کہ جناب گندم چونکہ کسان وابستہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کا کرائسس اور اس سال کا کرائسس، تو اس کرائسس میں ایک نئی بات وہاں پنجاب اسمبلی میں سامنے آئی کہ جناب پورے پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر کھڑی فصل جو ہے پکول وابڈا کی جو شاید سپارکنگ ہوتی ہے یا ہیٹ کی وجہ سے وہ جلی ہے، اور کئی آپ کے اضلاع کے اندر کئی ہزار ایکڑ یا کئی سو ایکڑ جو ہے جل چکی ہے. تو اب جو ہے گندم کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف ملنا چاہیے. اب جب یہ بحث ہو رہی تھی تو وہاں پہ یہ گلا کیا گیا کہ جناب یہ 2-3 دن سے بحث ہو رہی ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں آ رہا، اور اس پوائنٹ آف ویو کے لیے وزیر زراعت کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور وہاں یہ چل کے یہ ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے کئی روز سے جو اس وقت کابینہ ہے پنجاب کابینہ کے وزراء وہ اسمبلی میں آتے ہی نہیں. اچھا، ہاں جی، کوئی وزیر بھی نہیں. آج بھی شاید غالباً بعد میں ایک آدھا کوئی وزیر وہاں پہنچے، وہ ہیلتھ کے جو ایک منسٹر ہے، ادروائز کوئی وزیر وہاں آ نہیں رہا. اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیگوشیس ویژنری آدمی ہے، اور میں نے ان جیسا اسپیکر پہلے نہیں دیکھا. ایک تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور پھر اس تیاری کے ساتھ اپنی جو ان کی قانونی زبان ہے نا، قانون اس سے باہر نہیں وہ نکلتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر یہ ہوا کہ جب اپوزیشن آئی اور اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں، تو انہوں نے عمران خان کے پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے اور نعرے لگاتے ہوئے انٹر ہوئے. لیکن جب وہ اپنی سیٹوں پر آئے تو وہ
جو اپوزیشن لیڈر ہے بچر صاحب وہ اسپیکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ منسٹر نہیں آتے تو جناب آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹ جائیں نا تو ہم ان کو خود ہی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی بیانات چل رہے تھے. اور اپوزیشن جو تھی وہاں جا کر اسپیکر صاحب کی بات کو سن بھی رہی تھی اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا مان بھی رہے تھے ان کے لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں کو لے کے بڑے اچھے طریقے سے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی بات اپوزیشن بھی سنتی ہے, حکومت کو بھی بہت ساری جگہوں پر بیل آؤٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر آج مجتبیٰ شجاع الرحمان سے یہ کہا کہ خدارہ جائیں, اور ہم بھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس اسمبلی میں ہوتے تھے اور جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کبینہ کوئی میٹنگ اور اسمبلی کے اندر کوئی خاص ہم نے کوئی بل ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم پریفرنس دیتے تھے کہ ہم نے وہاں جانا ہے, کیونکہ بقول ان کے کہ کسان جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کی ایسا سب جہاں ہم کسان گورنمنٹ کی جانب سے 110 ارب روپے پیکیج کی بات کی جا رہی ہے, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو گندم کا ریٹ ہے اس میں 100 روپے کمی کی گئی ہے. ایک طرف آپ کسان پیکیج کا اعلان کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کسان کا ہی معاشی قتل کر رہے ہیں, تو پھر یہ کون سا پیکیج اور یہ کہاں پہ ریلیف ہے؟ ریٹ کی آنے کی طرف میں بتا رہا ہوں کہ آج کی میں پنجاب اسمبلی میں پھر فوکس کروں گا کہ وہاں پہ یہی ایشو چونکہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہیں سے جانا تھا. تو وہاں جا کر جو پتہ چلا کہ جب جواب گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہا تو فوڈ منسٹر صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی فوڈ منسٹر جو ہے پنجاب کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اس سے سب سے تعلق نہیں امپورٹنٹ ہے. ایشو جو گندم کا ایشو ہے کسان کا, اس سے میرا اس لیے تعلق نہیں ہے کہ یہ منسٹری مجھ سے لے لی گئی ہوئی ہے اور وہ کسی اور کو دے دی گئی ہے. صحیح. تو اندازہ کریں کہ جو پرائرٹیز ہیں اس میں اگر فوڈ منسٹر گندم کی فصلیں کسانوں کی جل رہی ہیں تو وہ کہتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں ہے, وہ کسی اور کو دے دی گئی ہے. تو پھر اس کی سیریسنیس پنجاب گورنمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہے. صحیح. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. وقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.